Welcome to my channel. This is Batul Mirza. Thank you for watching. Hi everyone. Today I want to talk about doing an ATEC score. ATEC के बारे में मैं काफ़ी जिक्र कर चुकी हूँ and it is the one way आप as a parent अपने बच्चे की progress को track कर सकते हैं. ATEC is called Autism Treatment Evaluation Checklist. ये एक assessment tool नहीं है, ये एक diagnosis tool भी नहीं है, ये आपके लिए बच्चे के लिए एक प्रोग्रेस ट्रैकिंग टूल है. बिकॉज जो भी असेसमेंट चेकलिस्ट बनाई गई हैं लाइक वीबी मैप, एबल्स, ये वाले चेकलिस्ट पेरेंट्स के लिए करना इतने आसान नहीं होते बिकॉज दे आर नॉट वेरी पेरेंट फ्रेंडली. इनके टर्म्स बहुत टेक्निकल होते हैं, इनकी चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं. तो एक्चुअली पेरेंट्स के लिए तो कोई तरीका नहीं बचा जिसमें वो अपने बच्चे की प्रोग्रेस खुद ट्रैक कर सकें और ख़ुद आइडिया रख सकें कि ओके जो थेरेपीज़, जो इंटरवेंशंस, जो मेडिसिन्स, जो सप्लीमेंट्स हमने अपने बच्चों की डाइट में रखे हुए या प्लान में रखे हुए, क्या वो इफ़ेक्टिव हैं भी या नहीं. हर दफ़ा जब आप ATEC की चेकलिस्ट कंप्लीट करेंगे तो उसके एंड में ATEC की चेकलिस्ट एक स्कोर कैलकुलेट करके आपको देगा. ये मैं आपको अभी शॉर्टली दिखाऊंगी कि ये चेकलिस्ट आप कैसे कंप्लीट करेंगे और ये सवालों के जवाब आपने कैसे देना है. बट बेसिकली पर्पज़ ये है कि इस चेकलिस्ट के हवाले से आप अपने बच्चों की प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं इन सर्टन एरियाज़, और उन एरियाज़ को लेके जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट्स आती हैं या जो भी चैलेंजेस आप फेस करते हैं उसके एंड में वो आपको एक स्कोर देंगे. अब स्कोर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको ATEC की वेबसाइट पे मिल सकता है, लेकिन मैं आपको इसकी समरी ये बता दूं कि स्कोर का मतलब क्या है. बेसिकली एज अ पेरेंट हम ये चाहते हैं कि ATEC स्कोर हमारे बच्चों का लो होता जाए. तो हम इसको एज अ प्रोग्रेस ट्रैकिंग टूल में इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि जब कभी हम कोई स्पीच थेरेपी की इंटरवेंशन यूज़ करें या हम कोई डाइटरी चेंजेस करें या हम कोई सप्लीमेंट्स ऐड करें, तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा ATEC का स्कोर उससे नीचे ही आते रहना चाहिए. वाई? बिकॉज जब तक कि आपके ATEC के स्कोर में एक डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, इसका मतलब है कि आपके बच्चे में बेहतरी और इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं. तो हम एंड इट्स ओके अगर कभी कभी ATEC का स्कोर ऊपर नीचे हो जाए, उस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा खौफ ना खाइए. बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके बच्चे में प्रोग्रेस आनी चाहिए, और प्रोग्रेस को मेजर करने का या प्रोग्रेस ट्रैक करने का तरीका ये है कि वो ATEC का स्कोर और चेकलिस्ट आप कंप्लीट करें, और ATEC का स्कोर हर दफ़ा जो आप कंप्लीट करें, हर महीना जो कंप्लीट करें, तो स्कोर नीचे से नीचे आता जाए. फॉर इंस्टेंस जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल दूँ, मेरे बेटे का जब मैंने ATEC किया था, उनकी डायग्नोसिस हुई थी तो वो अराउंड 80 का उनका स्कोर था, एंड दैट्स बिकॉज ही वाज डायग्नोस्ड विद मॉडरेट टू सीवियर ऑटिज्म. तो 80 एंड अबव का जो स्कोर है वो यूजुअली 75 to 80 इवन 100, ये सारे सीवियर कैटेगरी के ऑटिज्म की तरफ निशानी देता है. अब लेबल्स की तरफ हमें नहीं जाना है. अगर आप लोग मेरी वीडियो से वाकिफ़ हैं, मेरे कंटेंट से वाकिफ़ हैं, तो आपको पता होगा कि मैं लेबल्स की तरफ नहीं इतना ध्यान देती. मेरे नज़दीक ये एक टूल है, एक मेजरिंग टूल है, जिससे हम सिर्फ ये पता लगा सकते हैं कि अभी हमारे बच्चे की नीड क्या है, अभी हमें किन चीज़ों के ऊपर काम करना है. तो बजाय ऐसे कि पेरेंट्स जो हैं वो इधर उधर असेसमेंट्स करा रहे होते हैं, जो कि उनको एट द टाइम ऑफ द डायग्नोसिस कराने चाहिए, लेकिन कभी कभी मैं ये सुनती हूँ कि पेरेंट्स सिर्फ इस वजह से कि उनको नहीं पता कि उनके बच्चे में क्या प्रोग्रेस आई, वो रीअसेसमेंट करा रहे होते हैं, जो कि ऑल्सो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है. जबकि आप इस ATEC के स्कोर या ATEC की चेकलिस्ट को यूज़ करके अपने घर पे अपनी अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, अपने बच्चे की प्रोग्रेस को. तो दैट्स मॉडरेट टू सीवियर. फिर जैसे जैसे मैंने अपने बच्चे की थेरेपीज़ कराई, Biomed, as you know, I'm a holistic health practitioner. I made dietary interventions, and I always support therapies as well, play-based therapies and parent-focused therapies. You can see my channel for all those videos. And I was able to reduce his ATEC score every month. तो अब माशाल्लाह वो जो है जिस स्कोर के ऊपर हैं वो अंडर 13 के स्कोर के ऊपर हैं,
تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر انڈر 10 کے اسکور پہ آپ آ جائیں تو آپ کے بچے کے آٹزم کے فیچرز بالکل بھی نوٹیبل نہیں رہتے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ آٹزم کے اندر ریکوری کے بارے میں جو ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ چیز ہم اس کی طرف پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسکلی 10 اینڈ انڈر جو ہے وہ ریکورڈ سمجھا جاتا ہے، اور 10 اور 50 کے درمیان کا جو اسکور ہے وہ مائلڈش سمجھا جاتا ہے، اور 50 to 100 obviously mild to moderate, and 100 and above or 80 and above I think will be more towards a severe symptoms, which just means کہ آپ کو محنت زیادہ کرنی ہے. That's all it means. تو آئیے ہم اب ATEC اسکور کی طرف چلتے ہیں. میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ اسکورنگ کرنا، یہ چیک لسٹ کمپلیٹ کرنا کتنا آسان ہے. سو لیٹس ٹیک اے لک. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ یہ ATEC اسکور کیا ہے. سو ایز یو کین سی کہ یہ ایک آٹزم ٹریکنگ کے لیے ٹول بنایا گیا ہے. اس کی ویب سائٹ آپ ایسے معلوم کر سکتے ہیں کہ اگر آپ گوگل پہ جا کے لکھیں ATEC اسکور تو آپ کو اس کے اندر رزلٹس ملیں گے. تو آپ اس والے لنک کے اوپر سلیکٹ کریں گے جو کہ ہے آٹزم ریسرچ انسٹیٹیوٹ. تو آٹزم ٹریٹمنٹ ایویلیویشن چیک لسٹ اس کا نام ہے، اور میں آپ کو یہ دکھانا چاہتی ہوں آج کے دن کہ آپ یہ اپنے بچوں کے لیے کیسے فل کر سکتے ہیں. میں یہ بتاتی چلوں کہ اس کی ایک ایپ بھی موجود ہے جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے فونز پر ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں. ATEC کی ایپ بھی موجود ہے. اس کے اندر جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ ویب سائٹ پہ جا کے آپ یہ لنک انٹر کر سکتے ہیں اینڈ یو کین فل دس آؤٹ آن لائن. تو یہ ایک آن لائن آپ کویسچنیئر ہے جس کو آپ فل کریں گے، جس کے 4 مختلف حصے ہیں. ان 4 حصوں کے حساب سے انہوں نے اسکورنگ بنائی ہوئی ہے، اور وہ 4 حصے جو ہیں وہ ہے بیہیویئرس، کمیونیکیشن، اور جو فزیکل ایسپیکٹ ہے جیسے کہ سلیپنگ اینڈ فیڈنگ، وہ والا سیکشن ہے. تو اور ان کے سوشل جو اسکلس ہیں. تو یہ 4 ایریاز کے اوپر انہوں نے اسکورنگ بنائی ہے. اور لیٹس جسٹ بگن. میں آپ کو یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ کتنا ایزی ہے فل کرنا. اور اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ مدر اور فادر دونوں فل آؤٹ کر سکتے ہیں، یا اگر کوئی تھراپسٹ چاہے تو آپ وہ بھی ان کا بھی انپٹ لے سکتے ہیں. پھر آپ ایک ایوریج اسکور لے لیں. اب اس کے اندر آپ نے برتھ ڈیٹ ڈال دی اور انفارمیشن ڈال دی. یہ کچھ انہوں نے ڈائگنوسس کے نام لکھے ہوئے ہیں جو میڈیکل ڈائگنوسس ہیں. اگر آپ یہ ATEC فل کر رہے ہیں اپنے بچے کے لیے جن کو آٹزم ہے تو آپ آٹزم والا چیک باکس سلیکٹ کریں گے اینڈ دیٹس اٹ، دین یو کین موو آن. تو میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ یہ چیک لسٹ ایٹ لیسٹ ہر مہینے ضرور کمپلیٹ کیا کریں تاکہ آپ کو خود سے ایک آئیڈیا ہو کہ آپ کے بچے کی ریکوری کا جو جرنی ہے یا جو بہتری کی جرنی ہے وہ صحیح ٹریک پہ ہے یا نہیں. اب اس میں جو یہ سیکنڈ سیکشن انہوں نے دیا ہوا ہے ADOS والا، یہ آپشنل ہے، یہ مینڈیٹری نہیں ہے. تو اگر تو آپ کے پاس یہ انفارمیشن موجود ہے یا آپ کے تھراپسٹ کے پاس یہ انفارمیشن موجود ہے دین بائی آل مینس آپ اس کو فل آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ آپشنل ہے، مینڈیٹری نہیں ہے. تو اگر آپ چاہیں تو اس کو ایمٹی لیو کر دیں، جو کہ یوزولی پیرنٹس کے پاس یہ ساری انفارمیشن نہیں ہوتی. تو آپ اس کو ایمٹی بھی چھوڑ سکتے ہیں اینڈ یو کین کلک نیکسٹ، کیونکہ اس والی انفارمیشن کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے ہمارا اسکور. یہ انفارمیشن صرف وہ اس لیے کلیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ ایک جگہ پہ سینٹرلائز کرنا چاہیں اور کلیکٹ کرنا چاہیں تو یہ آپ کے لیے آسان. اب اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ فل کس نے کیا ہے، مدر نے یا فادر نے، اور اسی حساب سے آپ اپنی چوائس بھی کلک کریں. اب اس کے اندر جو ای میل ایڈریس ہے وہ آپشنل ہے، لیکن میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اس رپورٹ کو اپنے آپ کو ای میل ضرور کریں، بیکاز اسکرین شاٹس ہمارے پاس سے مس ہو جاتے ہیں، گم جاتے ہیں، اور ایک ریکارڈ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ رپورٹ فارورڈ کر دیں. اب یہاں سے آپ کے سوالات شروع ہوتے ہیں جو کہ اسکورنگ کی طرف کنٹریبیوٹ کریں گے. تو ہمارا سب سے پہلا سیکشن ہے اسپیچ، لینگویج اور کمیونیکیشن کا. اور یہاں سب سے پہلا سوال ہے کہ نوز اون نیم، کہ کیا آپ کے بچے کو ان کا اپنا نام پتہ ہے کہ نہیں.
اب اس میں انہوں نے 3 آپشنز دیے اور یہ ضروری ہے کہ آپ یہ آپشنز کو انڈرسٹینڈ کریں کیونکہ اس کے حساب سے ہی آپ اپنے سوالوں کے جواب سلیکٹ کریں گے. ناٹ ٹرو کا مطلب کہ یہ جملہ ہمارے بچے پہ اپلائی بالکل نہیں ہوتا. سم واٹ ٹرو سے مطلب کہ یہ ہمارے بچے کے لیے تھوڑا تھوڑا فٹ ہوتا ہے. اور ویری ٹرو سے مطلب کہ یہ بالکل فٹ ہوتا ہے. تو ان دا سینس کہ ہمارے بچوں کو عموماً اپنے نام پتہ ہوتے ہیں، وہ اس کی طرف رسپونڈ کر سکتے ہیں یا وہ اپنے نام کو پہچان سکتے ہیں. لیکن اگر وہ ہر دفعہ اپنے نام کو رسپونڈ نہیں کرتے یا نہیں پہچانتے تو آپ سم واٹ ٹرو کا سلیکشن کر سکتے ہیں. سملرلی جب آپ نو بولیں یا اسٹاپ بولیں تو کیا وہ رکتے ہیں اور کیا وہ کمانڈس فالو کر سکتے ہیں. اب جیسے کہ کویشچن نمبر 4 میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ 1 ورڈ ایٹ اے ٹائم یوز کر سکتے ہیں، اور یہ اسپونٹینیس انہوں نے یوز کرنا ہے. تو انہوں نے 1 ورڈ ایٹ اے ٹائم کے بارے میں پوچھا، 2 ورڈز ایٹ اے ٹائم کے بارے میں بھی پوچھا ہے اور 3 تک بھی، رائٹ، کہ کیا آپ کے بچے 3 ورڈز تک اسپونٹینیسلی بول سکتے ہیں کہ نہیں، یا یہ کہ ان کے پاس 10 ورڈز تک خود کے موجود ہیں کہ نہیں. پھر ایسے ایسے ان کی ڈگری بڑھتی جاتی ہے کہ کیا وہ سینٹینسز یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں، کیا وہ اپنی بات آپ کو بتا سکتے ہیں یا نہیں. لیکن اس میں آپ کو اس طریقے سے سوچنا ہے کہ یہ کس حد تک ٹرو ہے، بالکل بھی ٹرو نہیں ہے یا تھوڑا بہت ٹرو ہے، یا یہ کہ بالکل ہی صحیح ہے. اب یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیا بچے کی اسپیچ میننگ فل ہے کہ نہیں، یا یہ کہ وہ میننگ فل سوال پوچھتے ہیں کہ نہیں. بیکاز بہت سارے ٹائم ہمارے بچوں کے پاس لینگویج ہوتی ہے لیکن وہ میننگ فل نہیں ہوتی. پھر یہ کہ کیا وہ ایک کے بعد دوسرے 2-3 سینٹینسز ایک ساتھ بنا سکتے ہیں یا نہیں، یا یہ کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ کیا وہ ایک گڈ کمیونیکیشن، گڈ کانورسیشن یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں. پھر کویشچن نمبر 14 کا مطلب یہ کہ کیا وہ اپنی عمر کے بچوں کے حساب سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. تو اس طریقے سے یہ ایک سیکشن ہے جو کمپلیٹ ہو جائے گا. پھر اب آپ کو یہ ایک دوسرے سیکشن کی طرف لے کے آئے گا. اس میں میجرمنٹ کرائٹیریا تھوڑا مختلف ہے، جیسے کہ یس یہ ہمارے بچے کو ڈسکرائب کرتی ہے، یا کچھ ڈسکرائب کرتی ہے، یا بالکل ڈسکرائب کرتی ہے. تو ہم ان کرائٹیریا کے ساتھ چلیں گے. کیا ہمارا بچہ دوسرے لوگوں کو اگنور کرتا ہے؟ یس یہ بہت ہمارے بچے کو ڈسکرائب کرتی ہے. ہمارا بچہ اویئر نہیں ہے تو ہم وہ آپشن سلیکٹ کریں گے. یا یہ کہ کیا وہ ارد گرد کے انوائرمنٹ کو اٹینشن دیتا ہے یا نہیں، اویئرنیس ہے یا نہیں. جیسے کہ کویشچن نمبر 4 میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کا بچہ انکوآپریٹیو اور ریزسٹنٹ آپ کو لگتا ہے کہ ہر چیز میں آپ کو منانا پڑتا ہے یا کنونس کرنا پڑتا ہے. پھر کویشچن نمبر 5 آئی کانٹیکٹ کے حوالے سے ہے کہ کیا نو آئی کانٹیکٹ ہے آپ کے بچے کا، اور اگر آپ نے سلیکٹ کیا ہے کہ ناٹ ڈسکرپٹیو، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے بچے کا آئی کانٹیکٹ کافی اچھا ہے. پھر یہ کہ کیا ان کو اکیلے رہنا پسند ہے، یا یہ کہ کیا وہ افیکشن دکھاتے ہیں کہ نہیں، یا یہ کہ وہ پیرنٹس کو اپنے گریٹ کرتے ہیں یا نہیں، یا وہ دوسروں کے کانٹیکٹ کو اوائڈ کرتے ہیں، ان جگہوں سے ہٹ جاتے ہیں جہاں پہ دوسرے لوگ موجود ہوتے ہیں، یا یہ کہ ابھی تک امیٹیشن کی سکلز ان میں نہیں آئیں. تو ڈز ناٹ امیٹیٹ اینڈ سم واٹ ڈسکرپٹیو وڈ مین کہ ہاں تھوڑی بہت امیٹیشن کی سکلز ہیں لیکن ابھی بھی گنجائش ہے. یا یہ کہ ان کو چھونا یا کرل ہونا پسند نہیں، یہ کہ وہ اپنی فیلنگس نہیں شیئر کرتے، یا یہ کہ اپنے ٹوائز نہیں شو کرتے کہ دیکھیں ممی میں اس ایئرپلین کے ساتھ کھیل رہا ہوں. اور یہ بیسک کویشچنس ہیں کہ کیا وہ بائے بائے بول سکتے ہیں جیسچر کے ساتھ کہ نہیں. یہ کہ وہ بہت آپ کو ناٹ کمپلائنٹ نظر آتے ہیں. اس میں آپ کو کبھی کبھی لگے گا کہ کچھ سوال ریپیٹ ہو رہے ہیں، اس کی فکر نہ کریں، آپ اپنے حساب سے اس کو فل کریں. ٹینٹرمس ہیں کہ نہیں. لیکس فرینڈز اینڈ کمپینینس یہ ہر بچے پہ اپلائی نہیں ہوگا، جیسے کہ obviously اگر آپ 3 سال یا 3.5 سال کے بچے کے لیے کر رہے ہیں تو ابھی ان پہ شاید یہ اپلائی نہ ہو، لیکن آپ اس میں پھر یہ لکھ دیجئے کہ ناٹ ڈسکرپٹیو، کہ کیا وہ اسمائل کرتے ہیں یا نہیں، یا دوسروں کی فیلنگس کا ان کو کوئی خیال ہی نہیں کہ وہ اگر اپنے سبلنگ کو روتے ہوئے دیکھیں تو ان کو شاید کنسرن محسوس نہ ہو. تو اس کا یہ مطلب ہے. کویشچن نمبر 19 انڈیفرنٹ ٹو بینگ لائک، کہ ان کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ان کو لائک کرتا ہے یا نہیں، یا وہ دوسروں کی اپروول کو اتنا نہیں سیکھ کرتے. یہ کہ اگر پیرنٹس چھوڑ کے ان کو چلے جائیں تو کیا ان کو اس بات کی اویئرنیس بھی ہے کہ پیرنٹس چلے گئے ہیں یا نہیں.
تو ادھر اب ایک نیا سیکشن شروع ہو گیا ہے جس کے اندر وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا آپ کا بچہ نیم کو رسپونڈ کرتا ہے نہیں. اگر آپ کا بچہ انکنسسٹنٹ ہے نیم رسپونڈنگ میں تو آپ سم واٹ ڈسکرپٹیو سلیکٹ کریں گے. کیا وہ پریس کو رسپونڈ کرتا ہے نہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں نہیں کبھی ہنستے ہیں کبھی نہیں تو پھر اگین آپ سم واٹ ڈسکرپٹیو یوز کریں گے, جس کا مطلب ہے کہ کچھ میرے بچے پہ اپلائی ہو. کیونکہ یہ کوگنیشن کے حوالے سے ہے تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وہ پکچرز دیکھ سکتے ہیں, پیپل اینڈ اینیملس کی طرف دیکھیں گے, کیا وہ ڈرائنگ اور کلرنگ کر سکتے ہیں یا اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں, تو آپ کو اس کا سلیکشن کرنا ہوگا. کیا وہ ٹوائز کے ساتھ فنکشنلی کھیلتے ہیں یا نہیں. جیسے کہ آپ اگر بچوں کو پلے ڈو دے دیں تو وہ اس کو شریڈ کرنے لگتے ہیں, یا پیپر دیں تو پیپر کو کاٹنے لگتے ہیں, تو کیا وہ فنکشنلی چیزوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں یا نہیں. اور فیشیل افیکٹ اور فیشیل ایکسپریشن آپ کو صحیح دیتے ہیں یا نہیں. خوشی کے موقع پہ خوشی, ہنسی کے موقع پہ ہنسی, یہ والی چیزیں فیشیل ایکسپریشن کے حساب سے جو ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے سوال ہیں کیا وہ سٹوریز اگر ٹی وی پہ یا آئی پیڈ پہ آپ کے ٹیبلٹ پہ آئیں تو کیا وہ سٹوری کو فالو کر سکتے ہیں, ان کو سمجھ میں آتا ہے. جدھر کوئی ڈرنے والی چیز ہے کیا وہ ڈرتے ہیں. اگر آپ ان کو کسی چیز کا ایکسپلینیشن دیں تو کیا وہ اس ایکسپلینیشن کو سمجھ پائیں گے. اچھا, یہ ڈینجر کے حوالے سے کہ کیا وہ اپنے انوائرمنٹ کو لے کے اویئر ہیں کہ نہیں, کیا وہ ڈینجر کو لے کے اویئر ہیں کہ نہیں, کہ وہ اسٹریٹ ایسے کراس نہیں کر لیں گے بغیر کسی گرون اپ کے. کیا وہ کھیل کھیلتے ہوئے کویشچن نمبر 12 امیجنیشن دکھاتے ہیں یا نہیں, کہ بچے کبھی گاڑیوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس کو امیجنری پلے بنا لیتے ہیں. کیا وہ ایکٹیویٹیز انیشیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس آئیں کچھ لے کے, کوئی کھلونا لے کے کہ اسے میرے ساتھ کھیلو. کیا وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹلی ڈریس کر سکتے ہیں یا نہیں. ایکچولی کافی سارے پیرنٹس ان چیزوں پہ تو کام ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں, تو اٹس اے ویری گڈ وے ٹو نو کہ ہمیں ان چیزوں پہ بھی کام کرنا ہے. کیا وہ کیوریس ہوتے ہیں, انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, کسی جگہ پہ جائیں گے تو ایکسپلور کریں گے چیزوں کو. ٹیونڈ ان, کیا وہ چیکڈ ان ہیں, ٹیونڈ ان ہیں, یا اسپیسی خلا میں گھور رہے ہیں, باتوں کو رسپونڈ نہیں کر رہے. یہ ایکچولی کافی امپورٹنٹ ہے کہ لک ویئر ادرز آر لکنگ. کویشچن نمبر 18 کہ کیا وہ اس جگہ پہ دیکھتے ہیں آپ کے ہاتھ کا اشارہ فالو کریں گے یا نہیں. یہ اب ایک نیا سیکشن شروع ہو گیا ہے جو کہ ہیلتھ کے بارے میں, کہ کیا آپ کے بچے کو بیڈ ویٹنگ کا ایشو ہے یا نہیں. تو اس میں یہ 4 کیٹیگریز ہیں کہ ہاں چھوٹی موٹی پرابلم ہے, ماڈریٹ پرابلم ہے, بالکل بھی ہم پہ اپلائی نہیں ہوتا, ناٹ اے پرابلم, یا یہ کہ بہت سیریس پرابلم ہے. تو کیا وہ ڈائپرس ابھی بھی ویٹ ہو جاتے ہیں, یا یہ پینٹس اینڈ ڈائپرس ابھی بھی ویٹ ہو جاتے ہیں. کیا ڈائریا جو ہے وہ ایک ایشو ہے آپ کے بچے میں, تو کتنا بڑا ایشو ہے, مائنر پرابلم ہے, یا بہت ماڈریٹ پرابلم آپ کو لگتا ہے, یا بہت ہی زیادہ سیریس پرابلم ہے, کرونک ڈائریا ہے, یا کانسٹیپیشن ان کا کوئی ایشو ہے, یہ کہ مائنر کانسٹیپیشن کی طرف ہے, ہفتے میں 1 دفعہ ہو جاتا ہے تو آپ مائنر سلیکٹ کر سکتے ہیں, زیادہ ہوتا ہے تو ماڈریٹ. سلیپ پرابلمس, کیا یہ سلیپ کے ایشوز ہیں, وقت پہ سوتے ہیں, آسانی سے سو جاتے ہیں, سوتے رہتے ہیں. اس حوالے سے آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہے. کھانے پینے کا اندازہ ان کو ہے یا نہیں, پکی ایٹنگ کی طرف ہم آنے لگتے ہیں کہ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں یا بہت کم کھاتے ہیں, یہ کیونکہ ڈائٹ بہت لمیٹڈ ہے, بس وہ 3-4 لگی بندی چیزیں ہی کھاتے ہیں, ان کے علاوہ نہیں کھاتے. کہ کیا وہ ہائپر ایکٹیو ہیں کہ نہیں, اور ہیں تو کس حد تک یہ ایک پرابلم ہے, سیریس پرابلم ہے کہ نہیں. لیتھارجک, ہمارے بچوں میں کبھی کبھی انرجی کی کمی ہوتی ہے, تو کیا یہ آپ کے بچے کے لیے پرابلم ہے کہ نہیں. اچھا, سیلف انجوریس بیہیویئر, کویشچن نمبر 11 کہ اپنے آپ کو مارتے ہیں یا دوسروں کو بھی ہٹ کرتے ہیں, نہیں دوسروں کو ہٹ کرنے کا کویشچن نمبر 12 ہے. کویشچن نمبر 11 سیلف انجوریس بیہیویئرس کے بارے میں. تو اور اگر کرتے ہیں تو کس حد تک, مائنر ہے, چھوٹی موٹی پرابلم ہے, نہیں ماڈریٹ ہے, یا تو بہت سیریس پرابلم ہے. ڈسٹرکٹیو, یعنی کہ چیزیں اٹھا کے پھینکنا, کوئی چیز اس کی جگہ پہ نہ رہے, چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنا, کیا یہ ایک ایشو ہے. ساؤنڈ سینسٹیوٹی, کہ کیا وہ لاؤڈ نوائزز کو لے کے سینسٹیو ہیں, اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں, دوسرے بچوں کے رونے سے وہ پریشان ہوتے ہیں. یا اینکشس اینڈ فیئرفل, اب یہ بہت جنرل انہوں نے بہت وائڈ ٹرمز یوز کیے ہیں. انگزائٹی تو بہت ساری چیزوں پہ اپلائی ہوتی ہے, لیکن آپ نے ایک جنرل ہی جواب دینا ہے کہ کیا آپ اپنے بچے کو انہیپی اور اینکشس ڈسکرائب کریں گے. اچھا, یہ میڈیکل چیز کی طرف ہے کہ کیا سیجرز کا کوئی ایشو ہے تو کتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ یہ پرابلم ہی نہ ہو, تو آپ اس کو ناٹ اے پرابلم اپلائی کریں. آبسیسو اسپیچ, چیزوں کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں اسکرپٹنگ جو ہے وہ بار بار ریپیٹ کرنا, تو آپ اس کے لیے ریٹنگ دیں.
ریجڈ روٹینس کا ایک ایشو ہو سکتا ہے کہ نہیں، یا یہ کہ شاؤٹنگ بہت زیادہ کرنا یا اسکریمنگ کرنا، یا ہر وقت ایک ہی جیسی چیز مانگنا کہ کپڑے ایک ہی جگہ پہ رکھے ہوئے ہوں، جوتے ایک ہی جیسے پہننے ہیں، سیمنس مانگنا، یا یہ کہ بہت ایزیلی ایجیٹیٹ ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ٹینٹرمس تھرو کرنا. یہ چیز ہے کہ کیا وہ گر جاتے ہیں تو گر کے روتے نہیں، تو کیا مے بی ان کو پین کا آئیڈیا نہیں، ان کو سینسٹیوٹی ٹو پین نہیں، اگر یہ پرابلم ہے تو کس حد تک، اور چیزوں کے اوپر آبسیشن کر لینا یا ہکڈ ہو جانا، یا کچھ چیزوں کی فکسیشنس ہو جاتی ہیں کہ ایک بلینکٹ لیے گھوم رہے ہیں، کیا یہ پرابلم آپ کا ہے کہ نہیں. ریپیٹیو موومنٹس جس میں اسٹمنگ بھی آتی ہے، تو کیا یہ ایک ایشو ہے کہ نہیں. تو یہ سارے جو ایریاز ہیں ہم نے ان کو کور کیا ہے، اور میں نے ایک اندازے کے مطابق چیک لسٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کی ہے، کسی پروفائل کو لے کے نہیں. تو آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہر سیکشن کا ایک سکور ہے جو انہوں نے طے کیا ہوا ہے آپ کے رسپانسز کو لے کے، تو اس کا فائنل سکور جو انہوں نے آپ کو دیا ہے وہ آپ نے نمبر اس میں نوٹ کر لیا. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیک لسٹ آپ کیسے کمپلیٹ کر سکتے ہیں، تو میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ہر مہینے اس چیک لسٹ کو کمپلیٹ کریں، اور آپ خود دیکھیں گے کہ آپ جو انٹرونشنس کرتے جائیں گے، چاہیں تو میری ویڈیوز کا استعمال کریں، تو اس میں سکور نیچے سے نیچے آتا جائے گا اور آپ کا بچہ پروگریس کرتا رہے گا. تھینک یو فار واچنگ.